बड़ी बात कौन कौन सी है? पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार और आपके चारों हाई कोर्ट्स की बार, उन्होंने अपने आप को इस मामले से बिल्कुल लाताल्लुक रखा है। 150 वकील अगर आपको सड़क पर नजर आए आज इस्लामाबाद में, तो कौमी इशू नहीं है। 18वीं तरमीम में उससे जो इस्तेकाक दिया गया था पार्लियामेंट को जजेस तकर्री का, वो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट ने छीना। 26वीं तरमीम ने वो इस्तेकाक पार्लियामेंट को वापस किया। जो IMF की एग्रीमेंट हुई है उसमें शिक नंबर 28 है शायद या 29, जुडिशल सिस्टम के ऊपर IMF ने कंडीशन लगाई है कि हम देख सकते हैं, हुकूमत ने ये साइन किया हुआ है और हुकूमत की पाबंद है कि वो उस पर अमल दरामद करे, तो कोई शक नहीं है कि वो मिले और हम उनको सच बताएंगे जो भी सच है। कोई इसमें नुकसान नहीं है सच बताने में। आपका हक है कि आप इख्तिलाफ करें, आपका हक है कि आप इत्तफाक करें, दोनों बातें मुमकिन है। जो भी एतराज़ात थे वो अंदर लिखवाए जाते, मिनटेड होते और वो ज्यादा मुनासिब होता, ना कि जो है कि नहीं हम बात करते हैं ये स्केप है। जो एलिवेशंस हैं सुप्रीम में, क्या ये मावराए आइन या कानून है? आई टेक ए स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन टू दिस। ये जो वकला तहरीक का बार एसोसिएशन साथ नहीं है, बार काउंसिल साथ नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इस्तेकाक। अब यहाँ पे ये अगर कह दें कि सड़कों पे हम अंडू करेंगे 26वीं आईनी तरमीम, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। Nobody has a right to give a statement against the parliament. Please convey to the honorable judge this is not acceptable to the parliament. इसको हम क्रिमिनल मेजर एक्ट कहते हैं, सिविल मेजर एक्ट कहते हैं, उसमें एक में भी कानून साजी नहीं हुई। इस ईमान ने एक साल में कम तरीन कानून साजी की, वो कानून साजी की जो मुतनाज़ है। तो अगर इतनी परफॉर्मेंस आपकी ड्रॉप हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, कोलैप्स कर गई है कि नहीं? वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अदलिया की। बहुत हम कह सकते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट पे कभी बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ना तो वहाँ कोई इस तरह के इख्तियारात रह गए थे और ना अदलिया जो थी वो कोई ऐसे अब केसेस सुन रही थी कि उससे लग रहा था कि कोई तवज्जो देने की ज़रूरत है। मगर एकदम जैसे कि पाकिस्तान में बहुत मर्तबा हुआ है, एकदम फिर हमारे इन इरादों में या हमारे इस तज्जिए में तब्दीली आ गई। न सिर्फ आईनी बेंच के पास केसेस ऐसे थे कि उन पर बात करनी पड़ी, बल्कि उससे भी ज़्यादा अहम जो अदलिया या जजेस के दरमियान की इतलात आई हैं, कुछ खतूत जो हैं वो दोबारा लिखे जा रहे हैं, कुछ मीटिंग्स के अंदर जिस किस्म के इख्तलाफात की इतलात सामने आ रही हैं, तो उससे लग रहा है कि अभी मामला शायद इतना भी सेटल नहीं हुआ जितना हम सब समझ रहे थे। तो एक तो गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग, उसका पहले भी हमने जिक्र किया, कहा जा रहा है कि वहाँ तो तल्ख कलामी तक बात पहुँच गई और कुछ चीफ जस्टिस साहब जो सारे जजेस एलिवेट भी होने थे वो मामला भी तय नहीं पाया। मगर इसके साथ साथ आज बहुत अहम इत्तला ये भी थी, खबर थी कि IMF की तरफ से जो एक वफ्द आया हुआ है उसकी जुडिशरी के हवाले से, कोर्ट्स के हवाले से चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात हुई। जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद गैर रस्मी जो गुफ्तगू की चीफ जस्टिस साहब ने सहाफ़ियों से, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया जो ख़त उनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस ख़त में काफ़ी संजीदा नौयत के इश्यूज़ जो है वो शामिल हैं और उन्होंने कहा कि ये जो ख़त है इसको उन्होंने आईनी बेंच की कमेटी की तरफ भेज दिया है क्योंकि मामला थी इसमें ऐसे हैं। इसके अलावा उन्होंने वैसे भी जुडिशल रिफॉर्म्स पे बात की और कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों से उन्होंने अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है और ये भी बताया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी टीम के ज़रिए आएँ तो इन सब इश्यूज़ पे बात भी हो सकती है। इसके साथ साथ जो एलामिया सामने आया उसमें ये बताया गया कि अदालती कारकर्दगी के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने IMF के वफ्द से बात की। उन्होंने ये भी उनको बताया कि पार्लियामेंट या अदलिया जो माफ़ करिएगा जो अदलिया है पाकिस्तान में वो आज़ाद है, इदारे के सरबराह होने के नाते शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ही ज़िम्मेदारी है। और फिर जुडिशल कमीशन और इस्लाहात के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। ये सब अहम चीज़ें तो हैं ही सही, बट ऑब्वियसली इसके साथ साथ जैसे जिक्र किया कि जो इख्तलाफात हैं अब जजेस के दरमियान नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग के भी उनमें ज़िक्र हुआ, यहाँ तक बात पहुँची कुछ रिपोर्ट्स में कि तल्ख कलामी तक हुई, 2 जजेस ने बॉयकॉट कर दिया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स थे वो भी उठ के चले गए। उसके अलावा जो वकला जो है जो एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत का तो ऑब्वियसली मौक़िफ़ ये है कि ना तो कोई बार्स उनके साथ हैं, ना
نمبرز اتنے زیادہ ہیں, بٹ سچ مچ کیا یہ ایک جس کو کہتے ہیں انگریزی میں فلیش ان دا پین, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیو مچ آف این امپیکٹ. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس جعفری صاحب, ماہر قانون بھی ہیں, کالم نویس بھی ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے حسن رضا پاشا صاحب نے, سابق چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل اور ماہر قانون. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمین. جی حسن رضا پاشا صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر پہلے تو یہ جو گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا, وکلا آئے, انہوں نے احتجاج کیا, پریشان ہونے کی بات ہے کہ نہیں حکومت کے لیے, بیکاز حکومت کا موقف جو گزشتہ روز سامنے آیا وہ بار بار یہی تھا کہ یہ نہ تو کسی بار نے سپورٹ کیا ہے اس معاملے پہ, کچھ وکلا ہیں اگر وہ احتجاج کر بھی رہے ہیں تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ 26ویں ترمیم کے معاملے پہ وکلاء میں واضح تقسیم ہے, اور آپ دیکھیں کہ کچھ جو کل دوست احباب آئے, کراچی سے 2 بسیں آئی تھیں میری اطلاع کے مطابق, اور راولپنڈی اسلام آباد جو کہ تحریک میں جو گزشتہ تحریک تھی اس میں اس کے وکلاء بڑھ چڑھ کر آتے تھے. ان کی تعداد بہت کم تھی, بلکہ نہ ہونے کے برابر تھی, چند ایک دوست تھے وہاں پہ. بہرحال احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پنجاب بار کونسل, کے پی بار کونسل, اور پھر سندھ ہائی کورٹ بار, بلوچستان ہائی کورٹ بار, یہ کوئی 6 ایسی تنظیمیں تھیں جنہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ پارلیمان کی ڈومین ہے کہ وہ آئین میں امینڈمنٹ کر سکتی ہے اور قانون بھی بنا سکتی ہے. تو جبکہ دوسری سائڈ پہ جو احتجاج کر رہے تھے وہ بھی بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم آنے سے جو عدلیہ کو جو ہے وہ اس طرح کی پیکنگ سر, پر آپ کے خیال میں does the government have something to worry about or not? دیکھیں وری تو کسی حد تک ہونا پڑتا ہے اور ہونا چاہیے بھی, چونکہ اس سے پہلے یہ تفریق اتنی واضح نہیں تھی. ہم نے جو تحریک کامیاب بنائی تھی 2007 والی, اس میں اکراس دا کنٹری تمام وکلاء بلکہ 99% وکلاء ایک چھتری کے نیچے تھے, اور وہ رول آف لا کی اور کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے تھے, اور ججز بحالی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. اور آپ دیکھیں کہ 2-2.5 سال وہ کس طرح چلی وہ سب کے سامنے ہے. لیکن جہاں پہ ایک ایکشن کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ نان الیکٹڈ پرسنز پہ مشتمل ہے, اگرچہ وہ کسی زمانے میں عہدیدار رہے ہیں, سپریم کورٹ بار کے صدور بھی رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہے کہ نان الیکٹڈ. بالکل ٹھیک سر, آئی گیٹ یور پوائنٹ سر. اگر اب آپ اجازت دیں تو میں جعفری صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. جعفری صاحب, آپ نے سنی حسن رضا پاشا صاحب کی بات, بہت اہم نقطہ اٹھا لیا ہے انہوں نے سر, کہ پریشانی کی بات تو ہونی چاہیے حکومت کے لیے, بٹ نہ تو یونٹی ہے نمبرز میں, اور نہ جو الیکٹڈ بار کے الیکٹڈ آفیشلز ہیں وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ, بالکل ٹھیک بات ہے, اور یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی کوشش ہماری بارز کی آزادی چھیننے کی, بزور بازو, بزور پیسہ, بزور اختیار, یا پھر اس خواہش کو اجاگر کرتے ہوئے کہ آپ سب بھی کبھی حکومت کے دائرہ کار میں آ جائیں گے, آپ جوڈیشل اہلیت رکھنا شروع ہو جائیں گے. ان سب جو حکومت کے پاس, ریاست کے پاس آلات ہوتے ہیں, ان کے استعمال کے تھرو پچھلے 5-6 سال میں ہماری بار جو ہے وہ کیپچر ہو گئی ہیں. ہمارے بار الیکشن جو ہیں اس میں آج جتنا پیسہ استعمال ہوتا ہے اور جتنا پیسے کی ضرورت ہوتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے, اور جس طرح کے ووٹر کو آپ پرسیو کرتے ہیں, اس کے بعد ہماری بار الیکشن بے معنی ہے. ہمارے ہائی کورٹ بار الیکشن اور سپریم کورٹ بار الیکشن کم از کم, سپریم کورٹ کے اندر نمبر جو یہ ان الیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں, کوئی 550 ایسے ایپلیکنٹس ہیں مجھ سمیت جو سپریم کورٹ کے لیے اہلیت رکھتے ہیں لیکن ان کے انٹرویو نہیں ہوئے تھے. اور یہ سپریم کورٹ کا ووٹ جو ہے وہ 100 یا 200 ووٹ پہ سوئنگ کرتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ہائی کورٹس کے اندر بھی بہت کلوز کال تھی, سندھ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر تو
ظاہر ایک ڈفرنٹ پوزیشن ہے، لہٰذا یہ کہہ دینا ان الیکٹڈ ہے. دیکھیں ایک ہماری بارز کے اندر جس طرح ابھی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے اور ہم سب شور مچا رہے ہیں، اس طرح ہماری بارز کے اندر وکلا پیکنگ ہوئی ہے پچھلی ایک دہائی سے ہوئی ہے. جب سے یہ لائرز موومنٹ ختم ہوئی اور لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہی عجیب اور انکنٹرولبل سیٹ آف پیپل ہیں، تو اس وقت سے ہمارے بار کے اندر جو پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کی سے ڈائلیوٹ کی گئی ہے. By inductions, by political inductions, by ethnic inductions, by inductions for reasons other than practicing lawyers. اگر آپ پریکٹسنگ lawyers سے بات کریں سندھ ہائی کورٹ کے، میں وہاں کی آپ کو وضاحت دے سکتا ہوں. اگر آپ سپریم کورٹ کے پریکٹسنگ lawyers سے بات کریں، اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کے پریکٹسنگ lawyers سے بات کریں، تو وہ سب اس 26ویں ترمیم کے خلاف پروٹیسٹ سے متفق ہوں گے. وہ سب اس بات پہ کھڑے ہوں گے کہ یہ جوڈیشل کیپچر ہے، یہ ایک عدلیہ کے ادارے کو بیوروکریسی کا حصہ بنا دینے کا عمل ہے. اور ایک منی لینڈر آج آ کے آپ کے چیف جسٹس سے اگر پوچھ رہے ہیں نا بھائی سب خیر تو ہے، تو وہ اس لیے نہیں پوچھ رہا، اس لیے اس کو آفریدی صاحب بہت پسند ہے، وہ اسی لیے پوچھ رہا ہے کہ اگر جو بچی کچی پروپرائٹری رائٹس آپ کی میری ہیں، اگر وہ بھی نہیں رہیں گی اس ملک پہ، تو ہم پیسہ کس بات کا دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں. اور یایا صاحب نے جو کہا ان سے وہ بصد احترام، لیکن آج تک مجھے بتا دیں، میں نے ایک اور شو پہ تھا، یہ عقیل صاحب جو ہیں حکومتی ترجمان قانون کے، ان سے میں نے پوچھا تھا کہ اگر یہ معمول کی بات ہے تو چیف جسٹس صاحب خود اس کو غیر معمولی کیوں کہہ رہے ہیں. اور مجھے بتا دیں کہ اگر کبھی کوئی اور منی لینڈر آ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملا ہو. Carrying the discussion forward, حسن رضا پاشا صاحب، سر اگر ایک طرف وکلا ہیں ان کا احتجاج ہے، مگر دوسری طرف سر جو اختلافات ججز کے درمیان ہیں وہ بھی اب بہت واضح ہو گئے. محسن کیانی صاحب جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے جو پچھلے ایک دو ریمارکس آئے خاص طور پہ پارلیمنٹ کے حوالے سے، اس پہ تو اسپیکر صاحب نے جواب دیا. اور جو رپورٹس آئی ہیں کہ گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں تلخ کلامی ہوئی تو ججز اٹھ کے چلے گئے. سر worrying yes, بٹ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا جو ایک آئینی بینچ ہے یا 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کی ہم کہہ سکتے ہیں do you see an impact on that؟ ویسے بھی اس کے خلاف پٹیشنز تو اب فائنلی آئینی بینچ میں لگنے والی ہیں. دیکھیں نیگیٹو امپیکٹ تو ضرور پڑے گا اور پڑ رہا ہے. یہ کہنا کہ ججز میں جو تقسیم ہے، کس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ سر؟ جوڈیشری کے اوپر یا لوگوں کے اوپر یا آئین کے اوپر؟ میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں، انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. اور جب ایک ستون اس میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ کہنا یہ مشکل، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ باقی ستون اسی طرح قائم دائم رہیں گے. یہ واقعی بڑی سینسٹیو اور سیریس ایشو ہے، اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. میں تو بار بار یہ کہتا رہا ہوں، اس پہلے بھی کہتا تھا جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں. ان کے جانے کے بعد جو چیف جسٹس آئے قاضی فائزہ صاحب، انہوں نے ایک بلائی میٹنگ، وہ اچھی شروعات تھی. اس کے بعد انہوں نے بھی دوسری میٹنگ نہیں بلائی، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آئے، انہوں نے بھی پہلی میٹنگ ہی بلائی فل کورٹ، اور اچھی شروعات تھی اور ہم سمجھے کہ شاید معاملات ڈائلیوٹ ہو رہے ہیں اور بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بھی نہیں ہوئی. تو ابھی بھی ٹائم ہے. چیف جسٹس آف پاکستان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں کانسٹیٹیوشن بینچ کی تو بات ہی نہیں ہے، بات ہے فل کورٹ میٹنگ کی. اگر وہ بلا لے اور وہاں پہ اپنے ساتھی ججز کی بات سنیں اور ایک دوسرے کو سنائے، بجائے اس کے کہ کسی کیس کی ہیئرنگ میں ایک جج صاحب وکیل صاحب سے سوال کرتے ہیں اور دوسرے جج صاحب اس وکیل کی طرف سے جواب دیتے ہوتے. آپ کیا اس بات سے متفق ہے سر کہ 26ویں آئینی ترمیم جیسی ایک گرانڈ نارم شفٹنگ سچویشن کو سپریم کورٹ کو بحیثیت فل کورٹ آن دا جوڈیشل سائیڈ دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں معیز جعفری صاحب، کئی دفعہ آپ کے ساتھ پروگرام ہوا، بات یہ ہے کہ لا آف لینڈ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو. اب جو 26ویں ترمیم کے تحت جو فل کورٹ بنے گی وہ کن ججز پہ مشتمل ہوگی؟ یقیناً سر 184(3) کی جو ڈیفینیشن آف کورٹ ہے اس کو 26ویں ترمیم نہیں چھیڑتی. 184(3) کی ڈیفینیشن آف کورٹ ہے سپریم کورٹ اینڈ آل اٹس ججز. لیکن جب کانسٹیٹیوشنل میٹر آتا ہے جعفری صاحب تو پھر کانسٹیٹیوشنل میٹر کو دیکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل بینچ اس کی سماعت کرے گا. ایک چیز جو ایک مت جو بنائی جا رہی ہے
کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ججز سو کالڈ بینیفیشریز ہیں اور وہ اپنے کاز کے خلاف نہیں سن سکتے. میں تھوڑا سا بسد احترام اختلاف کروں گا اس مت کو پہ قائم رہنے پاشا صاحب معاف کریے گا سر، میں بھی یہاں سوال پوچھ سکتی ہوں سر. 26ویں آئینی ترمیم بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی آئین کی تو کوئی وہ نہیں کرتا، پر سر جس طرح پاس کی گئی 26ویں آئینی ترمیم وہ بھی ہم سب نے دیکھی ہے. پارلیمنٹ مکمل نہیں تھی وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. جس طرح لوگوں سے ووٹ لیا گیا، دو پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کہہ چکے ہیں کہ ہمارے لوگوں سے زبردستی ووٹ دلوایا گیا. تو مطلب کہ آپ جب بات کرتے ہیں سر تو معاف کریے گا، بٹ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے خیال میں یہ چیزیں اہم ہی نہیں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم ایسے ہی پاس ہوئی جیسے ہمارے کوئی ماضی میں جیسے ہم نے اچھی بھی ترامیم پاس کی ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ اٹ نیڈس ٹو بی کوسچنڈ فار دوز ریزنز؟ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے آئین کی کون سی ترمیم ماں سوائے ایک ترمیم کے جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پارلیمنٹ نے یک زبان ہو کر کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ہم اضافہ کرتے ہیں، اور وہ 342 کے ایوان میں 341 لوگوں نے اس پہ آمین کی. اس ترمیم کے علاوہ کون سی ترمیم ہے جو کنٹروورشل نہیں؟ حالانکہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ کنٹروورشل ترمیم تھی جس کو پوری پارلیمان نے انڈوز کیا. تو یہ چیزیں بہرحال ہر دور میں جو طاقت کے معذرت کے ساتھ اگر طاقت کے ساتھ لے دے کر کے 341 لوگ ایک بات کر رہے ہیں جو شرمناک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور اگر ایک ووٹ دینے کے بعد سینیٹر باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے غائب کر لیا تھا، ان کا بڑا احسان ہے، میرا ڈائلسس کروا دیا کرتے تھے اور مجھے مچھر نے کاٹ لیا، اس کے بعد میں بیمار ہو گیا اور میں واپس جا رہا ہوں، تو یہ دو الگ معیار ہے سر. معذرت کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ یہ ایک انکمپلیٹ ہاؤس کے اندر جو لوگ لائے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو لایا گیا ہے. جی یہ معذرت کے ساتھ اس کو آپ اگر 18ویں ترمیم سے کم از کم کمپیئر نہ کریں، اور جوڈیشل ریویو اس کا جو ہے اس کی اوپر قباحت ہی صحیح، ٹھیک ہے وہ آپ کی رائے ہے سر، لیکن پلیز کمپیئر تو نہ کریں. ہم نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا ویکینڈ کے اوپر. میں 18ویں ترمیم کے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہا، میں اس ترمیم کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں جس کے تحت جنرل باجوہ کو پورے ہاؤس نے اس کو کیا. میں تو اس کی کہہ رہا ہوں کیا وہ جی سر وہ آئینی ترمیم نہیں تھی، اور وہ جو ترمیم تھی وہ بہت بہت غلط تھی، لیکن اس کے لیے انہوں نے اگر بیہائنڈ دا سینز ڈیل کٹ کی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. ایک آدمی اپنے آپ کی بہتری سمجھتے ہوئے کوئی ڈیل کٹ کرتے ہوئے بحیثیت مجبوری کچھ کرتے ہوئے جا کے ووٹ دے دیتا ہے. یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی ہوتا ہے، لیکن سر یہ نہیں ہوتا کہ بندہ غائب ہو گیا، اس کے بچوں کو نہیں پتا وہ کہاں ہے، وہ پہنچتا ہے کہتا ہے ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرا ڈائلسس کرا دیا، میں نے اب ووٹ دے دیا، اب میں جا رہا ہوں. یہ نہیں ہوتا سر. تو سر معیار ذرا صحیح طے کرتے ہیں. یہ ساری ترامیم جس انداز میں ہوئی ہے، میں تو وہ حضور میں وہ گزارش کر رہا ہوں. کبھی ہوا ہے ایسا کہ ایک ویکینڈ پہ کوشش ہوئی ہو فیصل وابڈا کہتا ہوا گیا اور نکمے ہیں یہ لوگ، اور پھر واپس آیا ہو ووٹ دینے کے لیے؟ کبھی ہوا ہے کہ ایک سینیٹر جو ہے وہ اپنے وزیر اعظم اور اپنے 2/3 میجورٹی سے 2 کم لوگوں کو وہ کہے نکمے نالائق ہیں یہ لوگ؟ آپ نے دیکھی ہے ایسی ترمیم سر؟ جو کہا ہے وہ بولے نا. وہ دیکھیں فیصل وابڈا صاحب کی تو کیا بات ہے، صبح اور بات کی ہے، دوپہر کو اور شام کو اور بات کی ہے. وہ ذرا دیکھ لیں وہ کن کے چہیتے تھے، پہلے کن کے چہیتے تھے. وہ تو پچھلے 10 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پاشا صاحب کن کے چہیتے ہیں سینیٹر فیصل وابڈا صاحب سر؟ میں نے کہا جن کے پہلے تھے، جن کے بعد میں ہوئے اور جن کے آج ہیں، وہ انہیں کے چہیتے ہیں. کیا عمران خان صاحب کے چہیتے نہیں رہے؟ کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں تھے؟ اس کے بعد جو دور آیا اس میں کس کے چہیتے بنے؟ وہ تو دیکھیں پوری ایک لائن ہے، پوری ان کی لائف سامنے ہے. بات 26ویں ترمیم کے کر رہے تھے سر، آپ کو آسان ٹارگٹ مل گئے. ویسے وابڈا صاحب کوئی آسان ٹارگٹ نہیں ہے سر، لیکن مطلب کوئی معیار طے کر لیتے ہیں نا آپس میں ہی، صحیح آپس میں ہی کوئی معیار طے کر لیتے ہیں سر، کہ مطلب سینیٹرز مل نہیں رہے ہیں، ایم این ایز جو ہیں وہ غائب ہیں، ایم کیو ایم والے جو ہے وہ آ کے پتہ نہیں کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ان سے پوچھا جا رہا ہے بھائی مسودہ دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، آئینی ترمیم کرنے آئے اور بالکل کریں گے، ٹھوک بجا کے کریں گے، پڑھائی کیا کریں گے؟ نہیں سر یہ تو نہیں ہوتا سر. فیصل وابڈا صاحب سر میں جعفری صاحب، پاشا صاحب یور کنکلوڈنگ ریمارکس. پاشا صاحب یور کنکلوڈنگ ریمارکس سر.
मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि फैसल वावडा को जाफरी साहब लेके आए, मैं नहीं लेकर आया, पता नहीं मैं सर उनको के छोड़ सवाल नहीं आया। मुझे मैं नहीं और पता। बात सर कर अभी तो रहा हूं। आप एस्टैब्लिशमेंट की, पिछली एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, अब आपने जाफरी साहब, आपका तो हमें पता ही नहीं चला, आप इतने ताकतवर कब हो गए कि आप फैसल वावडा साहब को सियासत में और जी। इस्लामाबाद में लेके आए हैं? जी मैडम, ये तो बहुत ज्यादा नाम ले लिया आपने, खामखाई में मेरे लिए मसला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो यही जो जाफरी साहब ने अभी बात की, हाउ अनयूजुअल इज इट कि IMF का जो वफ्द आया है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उसकी मुलाकात हुई है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया भी रिलीज़ किया गया। क्या ये माजी में भी होता रहा है? इस पे हम बात करेंगे। स्टे विद अस। जो IMF की एग्रीमेंट हुई है उसमें शिक नंबर 28 है शायद, या 29, जुडिशल सिस्टम के ऊपर IMF ने कंडीशन लगाई है कि हम देख सकते हैं, हुकूमत ने ये साइन किया हुआ है और हुकूमत की पाबंद है कि वो उस पर अमल दरामद करे, तो कोई शक नहीं है कि वो मिले और हम उनको सच बताएंगे, जो भी सच है, कोई इसमें नुकसान नहीं है सच बताने में। ये कोई रिव्यू मिशन नहीं है, बल्कि ये जो आपका रिफॉर्म्स प्रोसेस है और रूल ऑफ लॉ है उसको देखने के लिए आ रहे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। जो इलेक्शंस में रिगिंग हुई है वो सारी चीजें रखेंगे, मैंडेट की चोरी रखेंगे। उसकी वजह यह है कि ये सारी की सारी चीजें लिंक्ड है आपके गवर्नेंस के साथ। जो हमने IMF का एग्रीमेंट किया था उस पर हमने एक ये कहा था कि आपको हम एक्सेस देंगे, हमारी गवर्नेंस और करप्शन और दीगर चीजों पे आप अपना एक मिशन भेजें और उसके ऊपर एक रिपोर्ट जुलाई 2025 में शाया करें। इस रिपोर्ट में फिर कुछ रिकमेंडेशंस आएंगी जो अगली किस्त तक जो है ना, फिर वो IMF अपना स्ट्रक्चरल बेंचमार्क कर दे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की मईशत का, IMF के प्रोग्राम का। बहुत एक अहम स्टोरी है, इसको रेगुलरली हम कह सकते हैं कि सब प्रोग्राम्स में ये कवर होती है, मगर इस दफ़े जो कहानी है IMF के हवाले से वो थोड़ी हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ है। और इतलात वो ये हैं कि IMF का एक 3 रुकनी वफ्द जो है, जो गवर्नेंस और करप्शन का जायज़ा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। इस महीने में ऑब्वियसली रिव्यू ड्यू है IMF का, मगर ये जो वफ्द है ये वो उस जो इकोनॉमिक बेंचमार्क्स हैं और मईशत के जो हवाले से इश्यूज़ हैं उनको नहीं देखेगा, बल्कि गवर्नेंस के इश्यूज़ को देखेगा। और इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में ये भी पता चला हमें पहले कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी करेंगे, जो मुलाकात आज हुई भी है। अब जो पहले इतलात आई तो उनके अंदर ऑब्वियसली जो कहानियाँ लिखी गई इस सारे मामले पर, उन्होंने इसको जिक्र किया और इसको लिंक किया जिस किस्म की तरामीम जो है पिछले दिनों में हुई हैं, जो अदलिया में तब्दीलियाँ की गई हैं, जो जमहूरियत की इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में। और ये कहा गया कि ये इन सब इश्यूज़ का भी जायज़ा लेगा वफ्द, और इससे IMF के प्रोग्राम पे भी फ़र्क पड़ सकता है हुकूमत की तरफ से। मगर जब इसके ऊपर तफसील बताई गई तो ऑब्वियसली उन्होंने इसको ज़रा मुख्तलिफ तरीके से पेश किया और कहा कि ये जो मिशन है ये 6 कलीदी शोबे जो है, मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस, फिस्कल सेक्टर की जो निगरानी है, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी और जो हमारे फैटफ के हवाले से कानून साजी है, उन सब इशूज़ को देखेगा। और ज़्यादातर इसकी जो तवज्जो होगी वो फाइनेंशियल मैटर्स पर ही होगी। मगर बात बहुत हम कह सकते हैं अनयूजुअल है। अभी पिछला सेगमेंट जो हमने किया उसमें भी हमारे एक जो गेस्ट थे उन्होंने इसका जिक्र किया और ये सवाल पूछा कि पिछले कौन सा ऐसा वफ्द IMF का आया है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। सो इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मिफ्ता इस्माइल, साबिक वफाकी वजीर खजाना हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी से इनका ताल्लुक है। वेलकम टू द शो सर। मिफ्ता साहब, सर सबसे पहले तो यही सवाल कि ये एज आई सेड हमारे एक गेस्ट जो पिछले सेगमेंट में थे, ये उन्होंने सवाल पूछा जिसका जवाब तो खैर उस सेगमेंट में कोई दे नहीं सका कि कौन सा ऐसा पिछला वफ्द आया था IMF का पाकिस्तान जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का न सिर्फ कहा बल्कि मुलाकात भी हुई। तो सर आप तो जानते होंगे इन सब मामलात को, हैज देयर बीन अ पास्ट एग्जांपल लाइक दिस? जी शुक्रिया आरफा, मुझे तो नहीं कभी याद कि पाकिस्तान में कभी किसी चीफ जस्टिस ने IMF के वफ्द से मुलाकात की हो।
کبھی کوئی کھانے وغیرہ پہ غیر رسمی مل لیے ہوں تو وہ اور بات ہے، لیکن اس قسم کی جو میٹنگ ہوتی ہے یہ اس کا کبھی مجھے نہیں پتا. اور میں بلکہ یہ آگے بڑھ کے یہ بھی کہوں گا کہ میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا بھر میں اس قسم کی کوئی روایت ہے کہ جہاں IMF جو ہے وہ چاہے وزیر خزانہ سے ملتے ہیں، صدور یا وزرائے اعظم سے بھی مل لیں، اسٹیٹ بینک گورنر سے بھی مل لیں، لیکن کسی بھی ملک کے اتنے بڑے ملک کے خاص طور پر چیف جسٹس سے ملے، میرے خیال سے یہ ایک انہونی بات ہے. اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ حکومت نے اس چیز کی اجازت بھی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید رجسٹرار آف دا سپریم کورٹ سے ملاقات کروا رہے تھے، وہ کافی تھا. نہ IMF کو ملنا چاہیے تھا چیف جسٹس سے، اور نہ حکومت کو اس چیز کی اجازت دینی چاہیے تھی. سر تو آپ کے خیال میں مطلب کہ اگر ہم اس کی بات کریں اس طرح کہ ہم پروگریسولی دیکھ رہے ہیں کہ IMF کا جو اثر ہے یا جو IMF کی انٹرفیئرنس ہے پاکستان میں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آپ جب PMLN میں بھی تھے تو PMLN اپوزیشن میں جب تھی بہت تنقید ہوئی اس بات کی کہ IMF کے کہنے پہ اسٹیٹ بینک کے لیے نئی قانون سازی کی گئی، جو IMF کے کہنے پہ کنڈیشنز ڈالی گئی. اس کے بعد جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ہمیں اس قسم کی بھی اطلاعات آئیں کہ IMF کا جو وفد آیا اس نے اپوزیشن پارٹی سے ملاقات کی، پاکستان تحریک انصاف، عمران خان صاحب ان کی صوبائی حکومتوں سے بھی وہ کمٹمنٹس لیتے ہیں. اینڈ ناؤ دس، سو یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر پروگریسولی IMF کی جو یا شرائط ہے یا جس قسم کا وہ ہاؤ شل وی پٹ اٹ کہ ان کا جو دائرہ ہے ایشوز کو دیکھنے کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ آئی تھنک کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم فسکلی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جب ہم اقتصادی طور پہ کمزور ہوتے ہیں تو ہم سیاسی طور پہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اور ہماری خود مختاری یا ساورنٹی وہ نہیں رہتی جو دوسرے ممالک کی رہتی ہے. جب ہم بار بار قرض مانگنے جاتے ہیں تو IMF سوچتا ہوگی کہ یار ان کی گورننس ویک ہے، ان کے کوئی نہ کوئی ان کے نظام ویک ہے، لہذا ان کے نظام کو دیکھو، کیونکہ ہم بار بار پیسے دیتے ہیں، ان کو بار بار ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے IMF یہ کر رہی ہے. اور اگر ہم ایک خود مختار قوم ہیں اور اگر ایک عزت دار قوم ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کوشش کر کے IMF سے جان چھڑوانی چاہیے، کیونکہ اب یہ تو دیکھیں نا، آپ اب صوبے بھی آپ نے جیسے فرمایا وہ آہستہ آہستہ پروگریسولی آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بڑھتے رہیں گے. اور پھر جب آپ یہ جو مشن آیا ہے اس کے اندر دیکھیں جو کرنٹ جو پروگرام IMF کا چل رہا ہے اس میں ایک چیز ہم نے لکھ کے دے دی کہ ہاں آپ آ کے جولائی 2025 میں ایک رپورٹ شائع کریں پاکستان کی گورننس کے اوپر. یہ لکھا ہوا ہے کرپشن اینڈ گورننس کے اوپر. نہیں سر معاف کرے گا کہ یہ کب، یہ معاف کرے گا آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، تو یہ کب کس پروگرام میں، یہ جو کرنٹ اب تازہ ترین پروگرام ہے اس میں حکومت نے یہ کمٹمنٹ کی ہے؟ جی اس میں یہ پروگرام میں یہ ہے کہ ہم IMF کو ایکسس دیں گے پاکستان کے اداروں پہ تاکہ وہ 25 جولائی 2025 میں ایک رپورٹ شائع کرے. اس کے اندر یہ بالکل حکومت کی بات درست ہے کہ وہ FATF کو دیکھتے ہیں، اینٹی منی لانڈرنگ کو دیکھتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے ریگولیٹری رجیم کو دیکھتے ہیں، دیگر فائنینشیل اور فسکل ایشوز کو دیکھتے ہیں، یہ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ یہ اتنی ساری چینجز آئی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، نیا جوڈیشل کمیشن بنا ہے، آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے ہیں، یہاں پہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہماری جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بہت سمجھدار حلقوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے اور مستقل اٹھ رہی ہے، بار ایسوسیشن سے، کہیں سے نان سینیورٹی بیسس پہ ججز کو سپریم کورٹ بنایا جا رہا ہے، ججز کو چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے. لہٰذا IMF جو ہے اس پہ بھی غور کر رہی ہے، ورنہ کسی اور ملک میں شاید یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی، صرف FATF وغیرہ کے قوانین دیکھتی. اب ہمارے یہ ہے جوڈیشری کو بھی انہوں نے اپنے پرویو میں ڈال دیا ہے. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں مفتاح اسماعیل صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں IMF کے حوالے سے. If I can ask two questions here. جیسے آپ نے کہا کہ آف کورس تنقید تو بہت ہو رہی ہے عدلیہ کے حوالے سے پاکستان میں، ہو سکتا ہے کہ IMF نے بھی اس کا obviously سن لیا ہوگا، پر سر
اگر ہم پیچھے نظر دوڑائیں تو 2007 میں بھی اور 2008 میں بھی ہم کہہ سکتے تھے کہ عدلیہ کے حوالے سے شاید پاکستان میں اسی قسم کی گفتگو ہو رہی تھی. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی تھی, چیف جسٹس افتخار چودھری جو تھے وہ بھی بحال نہیں ہوئے تھے, مظاہرے ہو رہے تھے ملک میں, IMF کا غالباً پروگرام بھی چل رہا تھا. بٹ were there similar concerns from the IMF then? So as you're saying کہ اس وقت نہیں تھے. اور سر دوسرا سوال یہ ہے which is linked to it کہ جیسے آپ نے کہا کہ وزارت خزانہ تو کہہ رہی ہے کہ اس کا تعلق FATF وغیرہ سے ہے, بٹ خود جو انہوں نے بتایا ہے ہمیں کہ یہ مشن کیا کچھ دیکھے گا, تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مشن جو ہے فائنانس ڈویژن, FBR, اسٹیٹ بینک, آڈیٹر جنرل پاکستان, سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن اور الیکشن کمیشن سے بھی مشاورت کرے گا. تو سر اب عدلیہ تو سمجھ بھی آ گیا, چلے آپ نے جیسے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کا کیا تعلق ہے اس سارے معاملے سے؟ دیکھیے عارفہ, ہم شاید منحاص القوم جو ہے وہ کبھی کبھی سچائی کو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن ہم سب دنیا جانتی ہے, ساری دنیا بھی جانتی ہے اور سارا پاکستان بھی جانتا ہے کہ الیکشن کون جیتا ہے. ساری دنیا بھی جانتی ہے اور سارا پاکستان بھی جانتا ہے کہ حکومت کس کی ہے اور الیکشن کون جیتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ IMF کا وفد جو ہے اس کو شاید کچھ پتہ چلتا ہے. آج کے زمانے میں IMF کا جو مشن چیف ہے, اور یہ وہ والا مشن نہیں ہے لیکن جو اصل مشن چیف ہوتا ہے, وہ صبح جب اپنے دفتر آتا ہے تو پہلے پاکستان کے اخبار پڑھتا ہے, وہ شہباز رانا کی رپورٹ دیکھتا ہے, وہ مہتاب حیدر کی رپورٹ دیکھتا ہے, وہ خلیق کیانی کی رپورٹ دیکھتا ہے, وہ ان کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ڈھکی چھپی بات ہے, چاہے وہ یورپین کمیشن ہو کہ جو GSP کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ملٹری ٹرائل سویلینس کے ہو رہے ہیں, یہ ڈھکی چھپی بات ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز کے اندر کس قسم کی بے ضابطیاں ہوئی ہیں اور بلکہ کس قسم کی گراس چینجز آئے ہیں فارم 47 میں. یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. تو جب آپ اتنی کمزور شاخوں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آشیانے بنائیں گے تو وہ دیر پا تو نہیں ہوں گے. جب آپ رات کے سر یہ تو آپ سیاسی جواب دے رہے ہیں کیونکہ آپ عوام پاکستان پارٹی سے ہیں, بٹ I mean you got to explain. اب یہ بھی تو سر میرے جیسے لوگوں کو سمجھائے نا کہ یہ I mean IMF کیا سوچ رہا ہے. آپ نے ان سے ایک سے زیادہ مرتبہ مذاکرات کیے ہیں, آپ جانتے ہیں وہ کس طرح اپروچ کریں. IMF کا جو بھی مقصد ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے, اینڈ بائی دیٹ آئی ڈونٹ مین میں کوئی کنسپیرسی تھیوری نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں آپ جانتے ہیں سر وہ کیوں الیکشن کمیشن یا چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا چاہیں گے. کین یو ایکسپلین دس؟ آپ نہیں دیکھیے, آئی تھنک میرا جو جواب تھا وہ بالکل سیاسی جواب تھا, کیونکہ IMF اب پاکستانی سیاست میں آ رہی ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ if politics is wrong then economy will also be wrong, if politics is wrong governance will be wrong, if governance is wrong economy will also be wrong. جب آپ 27 پروگرام کر چکے ہوں, 75 سال تک آپ بار بار IMF کے پاس جا رہے ہوں, تو IMF شاید سوچتا ہوگا کہ یار ان کی پالیسیز غلط کیوں ہوتی ہیں, ایسا کیوں ہے کہ یہ جو ہے وہ NFC ایوارڈ کو چینج نہیں کر سکتے, ایسا کیوں ہے کہ وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لگا سکتے, ایسا کیوں ہے کہ وہ دکانداروں سے ٹیکس نہیں لگا سکتے, ایسا کیوں ہے کہ اسٹے آرڈر ہر چیزوں پہ مل جاتے ہیں. سکندر سلطان راجہ صاحب سے مل کے تو نہیں ان کو پتا چلے گا نا کہ ٹیکس کیوں نہیں لگ رہا. سکندر سلطان راجہ سے مل کر ان کو یہ تو پتہ چل سکتا ہے نا, خیر ان کو پتہ ہی ہے جو ان کو معلوم کرنا ہے, لیکن سکندر سلطان راجہ سے میں سچی بات ہے کہ مجھے 26ویں امینڈمنٹ تک تو سمجھ میں آتا ہے, سکندر سلطان راجہ سے مل رہے ہیں یہ مطلب ہماری رسوائی ہوتی ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, پاکستان کی رسوائی ہوتی ہے اس سے. جب دنیا میں یہ لوگ دیکھتے ہیں نا, آپ دنیا میں دیکھیں, ابھی ہندوستان میں الیکشن ہوئے, اروند کرجیوال کر کے ہیں وہ عام آدمی پارٹی کے, وہ الیکشن ہار گئے, انہوں نے رات کو آگے کہا, ہاں کیجریوال سوری, وہ الیکشن ہار گئے, انہوں نے رات کو آگے کہا بھائی میں الیکشن ہار گیا. ہم یہ اتنی سی بات بھی نہیں کر سکتے, ہم بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں ایک ٹافی کے اوپر کہ اس کو مل جائے یا اس کو مل جائے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مطلب ہم اپنا مذاق دنیا میں خود بناتے ہیں. اگر ہمارے الیکشن سیدھے ہوتے, اگر ہمارے آئین کے امینڈمنٹ سیدھے ہوتے تو کوئی IMF کو ضرورت نہیں تھی. اگر ہم غریب بھی ہیں تو بھی IMF کو ضرورت نہیں تھی یہ دیکھنے کی. آج ہم نے خود آج دنیا کو موقع دے رہے ہیں کہ آؤ اور ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دو, کیونکہ ہم سے یہ معاملے سیٹل نہیں ہو رہے ہیں. آج ہم خود یہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے ہم بے عزت کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.